सानहा सियालकोट को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और अब खानवाल की तहसील मियां चुन्नू में मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया है। तलम्बा में पेश आने वाले इस वाक़े के मकतूल की शनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से हुई है, जिसके बारे में उसके इलाके के लोगों का कहना यह है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो कई दिन तक घर से गायब रहता था। मुश्ताक अहमद की हलाकत का मुकदमा 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से वाक़े में मुलव्विस 15 मरकज़ी मुल्ज़िमान समेत 85 अफराद को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और कहा यह है कि पुरतशद्दुद हुजूम को नहायत सख्ती से कुचलेंगे। इस तमाम वाक़े पर बात करेंगे पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो वाक़या हुआ है सानहा सियालकोट हमने देखा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसके जो मुजरिमीन थे कुछ पकड़े भी गए, उनको उनमें से एक दो को सज़ा भी हुई, 1 साल की हुई लेकिन कुछ सज़ा हुई, और उसके बाद अब ये दूसरा वाक़या होना उसी नौयत का। ये अगर आप हमें समझा सकें कि बहैसियत माशरा हम किस तरफ जा रहे हैं, ये जो मॉब मेंटेलिटी और ख़ास तौर पर रिलीजियस इश्यूज़ के हवाले से हम किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया है कि ये जो बीमारी है या ये जो कांटेदार दरख्त है, ये हमने 41 साल इसकी आबियारी की है और हम सब उसमें शामिल हैं। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं एक तबका है, हम सब शामिल हैं, हर एक ने इससे इस्तेफादा किया है। अब ये वहशत और दहशत जो है ये अब हर एक को खाने लगी है और इसका हल और इलाज यही है कि हम सब मिलकर मुत्तफिक होकर आगे बढ़ें और हम ये पैगाम दें अपनी सोसाइटी को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने लोगों को कि वहशत और दहशत का कोई भी रास्ता जो है किसी भी तरीके से, वो मजहबी हो, वो लिसानी हो, वो कोई और तबका हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए ये खाली जो तशद्दुद का रुझान है या तशद्दुद का रवैया है, ये खाली कोई मजहब के नाम पे तो नहीं है। आपके सलाह देख लें, आपके साहबी बरादरी देख लें, डॉक्टर्स देखें, आम आदमी देख लें, इशारे पे खड़ा होता। तो ये हमें 2 चीजों को करना होगा। एक तो एक अवेयरनेस देनी होगी कि खुदा के लिए ये तुम्हारा घर है, अपने घर को खुद ना जलाओ, और दूसरा काम कानून को मजबूत करना होगा, अपनी रियासत को मजबूत करना होगा। क्यों? कौम जब खड़ी होती है ना तो रियासत जो है बहुत ताकतवर हो जाती है, और अगर कौम जो है वो सो जाए तो रियासत भी फिर जो है कमजोर हो जाती है। आज हमारी पुलिस का जो मोराल है उसको बुलंद करने की जरूरत है। जो कुछ पुलिस के साथ हुआ है पीछे, हम मॉडल टाउन के वाकये से आज तक, पुलिस वाला कहता है यार अगर मैं कुछ अमल भी करवा लूंगा कानून पे, कल मैं सस्पेंड भी हो जाऊंगा, मेरे से तो किसी ने पूछना ही नहीं है, मुझे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं देगा, मुझे कोई जख्म लग गया उसका इलाज नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जो है हमारे सामने है। लेकिन एक पैगाम जो कि सानहा सियालकोट और इससे वाज़े हुआ कि इस तरह की वहशत और दहशत का मुल्क में अब कोई हामी नहीं है। सर लेकिन अलामा साहब एक और सवाल होता है, फिर उठता है कि अदालतें जब इंसाफ कर रही होती हैं तो सज़ा उस नौयत की नहीं मिलती या सज़ा मिलती नहीं है। अभी कल कंदील बलोच की खबर आई कि उसका जो कातिल था, जो उसका भाई था, उसके खिलाफ उसकी बरियत के खिलाफ उन्होंने सपोर्ट करने के लिए माँ बाप ने जो है एफिडेविट सबमिट कराया अदालत में कि हमने बेटे को माफ़ किया। अब ठीक है, एक तरफ उनकी बेटी थी, एक तरफ बेटा था, बेटे को माफ़ कर दिया, बेटी का कातिल बाहर निकल आया, तो जिस पुलिस वाले ने उसकी गिरफ्तारी की, जिसने उसको हवालात में रखा पकड़ा, वो तो सारी उम्र डरता रहेगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बंदे को मैंने अंदर किया था और अदालत ने उसको छोड़ दिया। ऐसे में हुकूमत का क्या किरदार है? क्या इस तरह के केसेस में बरियत होती रहे तो बस हुकूमत देखती रहे कि ठीक है कत्ल करो और फिर उसके बाद सेटलमेंट कर लो? मैं आपको अर्ज करूं, जिस वक्त ये वाकया हुआ था ना तो मैंने टीवी चैनल्स पर ही कहा था कि ये खाली एक कत्ल नहीं है, ये फसाद फिल अर्ज भी है जी। आप तशद्दुद को प्रमोट कर रहे हैं, तो लिहाजा खाली जो है इसमें, और मैंने ये उस वक्त कहा था कि ये बरी हो जाएगा, माँ बाप इसको माफ कर देंगे और ये किस्सा खत्म हो जाएगा। ये आप निकाल लें, आपके यहाँ से रिकॉर्ड में निकल आएगा मुख्तलिफ चैनल के ऊपर जो मैंने बात की थी। बिल्कुल। क्यों? वो उसका भाई है, माँ बाप को अपना बेटा भी अजीज है, वो कहते हैं बेटी तो मर गई है, आप बेटे को क्यों
ہم جو ہے وہ ماریں، لہذا بیٹے کو بچا لیں. ایسے کیسوں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو، جس طرح آپ نے دیکھا کراچی کے کچھ کیسوں میں عدالت جو ہے اس نے سو موٹو لے لیا، چیف جسٹس صاحب نے لے لیا، ورنہ وہاں بھی آپ دیکھیں کروڑوں روپے لگ کے معاملہ ہو گیا. اب 2 کیس آپ یہ اسلام آباد والے دیکھیں، مرزا عثمان والا اور یہ جو بچی ظاہر جعفر، نور مقدم، آپ وہ بھی اسی انجام کی طرف جا رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا ایک نیا اسٹیٹمنٹ اس کا آ گیا کہ جی یہ تو قتل ہی کسی اور نے کیا ہے، ہماری دولت پہ قبضہ کر رہا ہے. بھائی خدا کے لیے یہ اور وہ ادھر عثمان مرزا وہ مدعی جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا وہ مار رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس نے ہمیں مارا. تو یہ آپ کے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، پہلے والوں سے بھی ہم اپیل کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں مجھے یہ علم ہے ذاتی طور پر بھی کہ یہ ماشاءاللہ بڑے ویژنری ہیں، ان کی بڑی اچھی سوچ ہے، فکر ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ جس طرح حکومت نے یہ فوجداری مقدمات کے حوالے سے 9 ماہ کا ایک تعین کیا ہے، اس طرح ہمیں باقی چیزوں میں بھی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے. نظام عدل جو ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر آپ اس میں اصلاحات نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اچھا علامہ صاحب، حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس طرح کے معاملات میں، جب موب کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے جو ہے وہ سختی سے نپٹیں گے. لیکن کیا ایسے اقدامات ہیں کہ جو حکومت کر رہی ہے جو کہ مثال کے طور پر سامنے پیش کیے جا سکیں کہ جس کی مدد سے یہ چیزیں رکیں؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے دیکھا نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، اس میں بھی یہ چیز ہے. اس کے بعد ہم کوشش کر رہے تھے تھوڑا سا، کیونکہ میرا دفتر جو ہے وہ اپنے وسائل اور اپنے اس کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو تیزی کے ساتھ، کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے، ہم اس کو تیزی کے ساتھ لے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری امن کمیٹیاں ہیں ان کو ہم لوکل سطح پہ لے کے جائیں، اور پیغام پاکستان جو ایک متفقہ دستاویز ہمارے پاس موجود ہے اور قومی ایکشن پلان ہے، ان کی روشنی میں ہم اقدامات جو ہیں فوری اقدامات، ایک ہے یہ جو قانون ہے، یہ گرفتاریاں ہیں، کوئی واقعہ ہو جائے اس کے بعد فائر بریگیڈ کا کام کرنا ہے یا اس کے بعد ایکشن لینا ہے. ایک ہے کہ واقعہ ہونے ہی نہ دیا جائے. الحمدللہ میرے دفتر نے پچھلے 1 سال کے اندر 118 کیسوں کے فیصلے کیے ہیں اور اس میں 113 کیسوں کے اندر باہمی رضامندی سے بیٹھ کے چیزیں طے ہو گئی ہیں. وائلنس ہوتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلط خبر پھیل جاتی ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر وہاں مقامی، اگر یہاں پر بھی مقامی امن کمیٹی ہوتی تو یہ واقعہ کبھی رونما نہ ہو سکتا. اور لوگوں کو سختی سے یہ بھی تو بتایا جائے نا کہ اگر وہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو ان کی بھی سزا سخت ہی ہے. اس بات کا بھی پرچار بڑا ضروری ہے. یہی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر کسی نے جرم کیا بھی ہو، اگر کسی نے توہین کی ہے یا کسی نے کوئی اور جرم کیا ہے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں یا آپ اسے ماریں. آپ 1-5 کریں، آپ پولیس کو بلائیں، اس کے حوالے کریں، آپ اس کیس کو پرسو کریں. لیکن اگر مجرم بھی ہو تو اس کو بھی اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس میں ایک اور چیز ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور یہ ڈرتے ڈرتے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی مین سٹریم ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو کہ جن کے لیڈروں کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر موجود ہیں جس میں وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، مذہبی جنونیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ان میں سے ایک صاحب کا تو انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن ان کی وہ ویڈیوز موجود ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ویسی کی ویسی ہے، ان کے فالوورز اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. تو ہم ان کو، اور وہ ووٹ بھی لیتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے روکیں گے جو اتنے مین سٹریم میں آئے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیے، بہت ساری جگہوں پہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ ایک بات دیکھیں کہ ان دونوں واقعات میں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کو پکڑیں، سزا دیں. لہٰذا ایک مثبت تبدیلی تو آئی ہے. پہلے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ نہیں جی یہ تو دیکھیں گے، کریں گے. اب انہوں نے، آپ دیکھیں سری لنکا والے واقعے میں تحریک لبیک نے فرنٹ پہ آ کے اس کی مذمت کی، اس واقعے کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے مجرموں کو سزا دیں. تو 2 راستے ہیں. دیکھیے، اس ملک کے اندر میں نے جیسے کہا 40 سال سے یہ مرض ہے، یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، ایک پوری نسل جوان ہو گئی ہے اس کے ساتھ. اس میں گفتگو، ذہنی تبدیلی،
فکری تبدیلی، ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے، ایک کام آپ کو قانون نافذ کرنے کا کرنا ہے، ایک کام آپ کو نیگوسیشن کا کرنا ہے کہ بھائی لوگوں کو اعتدال کی دنیا میں واپس لائیں. اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ شروع ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اللہ ہمیں صحت زندگی دے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 3 ماہ کے اندر آپ کو پورے ملک میں یونین کونسل سے لے کر اوپر تک یہ جو ہم میکنزم بنانے جا رہے ہیں کہ 20-25 لوگ ہوں جن میں تمام مذاہب کے لوگ ہوں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہوں، آپس میں ہر ہفتے اٹھیں، ملیں، بیٹھیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے چنگاریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اسی وقت پانی ڈال دیا جائے تو معاملات حل ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کے یہاں جو اس وقت جہالت ہے اور آپ کے یہاں جو آبادی جس طرح بڑھ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم ہیں کتنے، ہماری تعداد کتنی ہے، بالکل صحیح، روزگار نہیں ہے. تو یہ اچھا اب تو یہ بھی شدت پسندی لوگوں میں پھیلاتی ہے. علامہ صاحب آج یوم علی بھی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی برداشت کا بھی ہم جو ہے وہ لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں. ہماری قوم میں کتنا برداشت کا فقدان ہے اور ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ برداشت کرو، صبر تحمل کرو. ہمارے بڑے بڑے جو دینی لیڈران ہیں انہوں نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کے منہ پہ جو ہے وہ تھوکا کہ اللہ کے لیے میں تم سے لڑ رہا تھا، اب درمیان میں تم میری شخصیت کو لے آئے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں آپ کو آج کے حالات کے تناظر میں سیرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو قاتل تھا، یہ جو خارجی ہے نا، یہ بڑے ظالم ہیں. آپ کا جو قاتل تھا نا، اس نے آپ سے کیا مکالمہ کیا؟ کہا علی میں تم سے بہتر مسلمان ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی علی سے بہتر مسلمان. یہ جملہ کہا. آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ پر اس نے حملہ کر دیا. آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کے کہا کہ بیٹا دیکھو، اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، جتنا اس نے مجھے مارا ہے نا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اتنی ضرب اس کو لگانا، اور اگر میں زندہ رہا تو اپنا معاملہ جو ہے میں اس کے ساتھ کروں گا. پھر کیا کہا اس کو پانی پلاؤ، اس کا خیال رکھو. یہ دیکھیے اس شخص کو جس نے اس زمین کے اوپر اس وقت جو بہترین کائنات کا فرد تھا، جس کی نسبتیں اتنی اونچی ہیں سیدنا علی کی کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہے، وہ حسنین کریمین کے والد ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھائی ہیں، اور جنہوں نے ہر میدان میں، ہر غزوہ میں اپنی جو شجاعت اور اپنی بہادری کی جو دکھائی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. لیکن اپنے قاتل کے لیے، اپنے اوپر حملہ آور کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کو اس سے زیادہ نہ نقصان پہنچانا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا. یعنی ایک ضرب ماری ہے تو ایک مارنا. اور میں ایک بات عرض کروں کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، یہ سب اپنے ادوار میں، فقہی مسائل میں، دینی مسائل میں، جب کوئی مسئلہ کہیں پھنس جاتا یا کسی مسئلے میں مختلف آراء ہوتی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے رہنمائی لیتے. یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کے ساتھ سفر اختیار کیا، اور جو یہ ایک بالکل اویس بھائی ذرا دیکھیں، یہ کردار ہے، یہ ہمیں اپنانا ہے. اہل مکہ کون تھے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کا نظر بند کر دیا. اس دور میں آپ یہی کہیں گے، آپ کی جو محبوب ترین ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ان مظالم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. بالکل. اس سارے عمل کے بعد آپ نے کیا کہا علی دیکھو یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح مکہ والوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے آ جانا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے مجھے میرے شہر سے نکال دیا، انہوں نے مجھے میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، میرے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی، میرے ساتھیوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا. لیکن کیا ان کی امانتیں کہاں نہیں؟ یہی تو مثالیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں.
بالکل. اچھا میں آخری آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ اس چیز پر ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو ایک خاص طبقہ ہے جو کہ بات کرتا ہے کہ جی وہ توہین رسالت والا قانون ہی بدل دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. حالانکہ دنیا کے 70 سے زائد ممالک جو ہیں ان کے اندر تو بلاسفیمی کے لاز موجود ہیں. ہمارے یہاں پر ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی اس کو ختم ہی کر دو, اس کے اندر امینڈمنٹ ایک الگ چیز ہے, اس کے اندر امپروومنٹ ایک الگ چیز ہے, لیکن ختم ہی کر دو. تو یہ وہ طبقہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ویس بھائی یہ آپ ان کا ایک ہی پرابلم ہے, یہ 200-400 بھی میں نے زیادہ کہا, بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ سیالکوٹ بیریجر کا واقعہ آ جائے, کہیں کسی کرسچن کا قتل ہو جائے, کسی مسلمان کا قتل ہو جائے, یہ فوراً قانون کے اوپر چڑھ آتے ہیں کہ قانون کو بھائی قانون نے تو بڑی جانیں بچائی ہیں. اس قانون نے ہم نے 118 کیسوں کا متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے تحت فیصلہ کیا ہے, اس میں 113 کیسوں میں لوگوں کو ریلیف ملا ہے. ہم نے پچھلے سال میں آپ کو 30 سے زائد واقعات بتا سکتا ہوں جن میں اس قانون کی وجہ سے لوگوں کی بچت ہوئی, کہ لوگوں نے کہا نہیں بھائی قانون موجود ہے, پولیس سے رابطہ کرتے ہیں, جب تحقیق ہوئی تو وہ مجرم نہیں نکلے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ, اور یہی وہ بد اعتمادی ہے جو عام آدمی میں ہے کہ یار دیکھو قانون ہے, سزا نہیں ہوتی ہے, پکڑا بھی جائے یہ نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے مطالبہ کیا بحیثیت چیئرمین پاکستان علماء کونسل, اور میں عرض کرتا ہوں محترم جناب چیف جسٹس صاحب سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی, وزیر قانون ہیں ہمارے ان سے بھی, کہ جناب مہربانی فرمائیں یہ جو کیسز ہیں ان میں سپیڈی ٹرائل کیجیے. بالکل پہلے کہا جاتا تھا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلے 14 ماہ میں ایک FIR دکھا دیں کہ جو غلط درج ہوئی ہو. اچھا غلط تو نہیں ہوئی لیکن FIR اس قانون کے, بھائی جرم کرے گا تو FIR بھی ہوگی, بنے گی. بالکل. اور قانون تو 302 بھی غلط یوز ہو جاتا ہے, 420 بھی غلط یوز ہو جاتا ہے. وہ قوانین تو ہر طرح کے غلط یوز ہو رہے ہیں, صحیح استعمال کی بات ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اہم گفتگو ان کے ساتھ ہوئی جو یہ واقعہ ہوا میاں چنوں میں, اس کے حوالے سے.